बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तोशाखाना 2 में बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। क्या फैसला सुनाया, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। आज तो ऐसा लगता है जैसे फर्द जुर्म आयद करने का दिन था। फैज हमीद के ऊपर फर्द जुर्म क्या आयद की गई, इमरान खान के ऊपर भी फर्द जुर्म, बुशरा बीबी के ऊपर भी फर्द जुर्म, यास्मीन राशिद शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी फर्द जुर्म। चलें इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि मदारस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए। अब आप ये सुन के हैरान होंगे कि सदर ने अभी दस्तखत किए कोई नहीं, तो नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा, इसकी क्या कानूनी हैसियत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कल अदम करार दे दिया है, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक सही है या गलत है, या इलेक्शन कमीशन ने जो डी सीट करने का फैसला किया था वो सही था या गलत था। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे तोशाखाना 2 में जो बुशरा बीबी की जमानत खारिज करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी। आपको याद होगा कि तोशाखाना 1 इमरान खान के और बुशरा बीबी के खिलाफ केस फाइल किया गया, लेकिन उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत हो गई। उसके बाद तोशाखाना 2 इंट्रोड्यूस करवाया गया। मकसद आपको पता है, सिर्फ इमरान खान को जेल के अंदर बंद रखना, लेकिन इसमें पहले बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हुई, वो रिहा हो गई। उसके बाद उसूल मुसावात के तहत इमरान खान की जमानत भी मंजूर हो गई और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कोई ऊपर वाली अदालत किसी जुर्म में किसी मुलजम की जमानत मंजूर कर लेती है, तो फिर सुबार्डिनेट कोर्ट यानी उससे नीचे वाली अदालत जमानत मनसूख नहीं कर सकती। और वैसे भी जमानत मनसूखी के हवाले से कुछ मखसूस ग्राउंड्स होती हैं। ऐसे ही नहीं कि आप मुंह उठा के जाएं कि जी फला बंदे की जमानत मंजूर हुई है लिहाजा इसकी आप जमानत खारिज कर दें, ऐसा नहीं होता। जमानत खारिज करने के लिए मखसूस हालात का होना जरूरी है। फर्ज कर लें कि एक बंदा जमानत हासिल करने के बाद दोबारा से उस जुर्म को रिपीट करता है, इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत करता है, गवाहान को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करता है, वो भाग जाता है या उसके इश्तिहारी होने का खदशा होता है, तो इन मखसूस हालात में ही सिर्फ जमानत खारिज हो सकती है। अदरवाइज जब एक दफा अदालत जमानत मंजूर कर ले तो दोबारा उसकी जमानत खारिज नहीं होती। लेकिन FIA को था कि शायद बुशरा बीबी की जमानत खारिज हो जाएगी। पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई तो उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन फाइल की गई कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत है, लिहाजा उनकी जमानत को खारिज किया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में तो वो पिटीशन पेंडिंग है, उसका फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन FIA को चूंकि थोड़ी जल्दी थी जमानत मनसूख करवाने के लिए, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दोबारा से एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कि चूंकि ट्रायल कोर्ट में बुशरा बीबी हाजिर नहीं हो रही, बारहा दफा उनको तलब किया गया, तकरीबन 8 से 10 तारीख पेशियां गुजर गई हैं, वो हाजिर नहीं हो रही और उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, तो खदशा है कि वो अदालत में हाजिर नहीं होंगी या वो इश्तिहारी हो जाएंगी, तो लिहाजा उनकी जमानत को खारिज कर दिया जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ट्रायल चल रहा है नीचे वाली अदालत में, नैब अदालत के पास, और उससे सुपीरियर कोर्ट है हाई कोर्ट यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब नैब कोर्ट की इतनी जुर्रत नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में वो जमानत खारिज कर सकते। ट्रायल कोर्ट वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती है, इश्तिहारी कर सकती है, लेकिन वो जमानत खारिज नहीं कर सकती। तो आज चूंकि इमरान खान और बुशरा बीबी का केस फिक्स था, फर्द जुर्म आयद की जानी थी और फर्द जुर्म आयद खैर हो भी गई, तो चूंकि उनकी हाजिरी हो गई। देखिए, बुशरा बीबी या कोई भी बंदा अगर अदालत में हाजिर नहीं होता, फर्ज कर ले जिस तरह का ये केस है कि जमानत मंजूर हुई है ऊपर वाली कोर्ट से, नीचे वाली अदालत क्या करेगी? वारंट गिरफ्तारी जारी कर देगी, मैक्सिमम इश्तिहारी कर देगी। मुलजम अदालत के पास आएगा और जस्टिफाई करेगा जी मैं फलां फलां वजह से अदालत में हाजिर नहीं हो सका, तो लिहाजा मुझे एंटरटेन करें, मेरी हाजिरी लगा लें, तो अदालत उसकी हाजिरी को शुमार कर लेगी लेकिन जमानत खारिज नहीं करेगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वैसे ही किया।
کہ ٹھیک ہے جی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے لیکن ٹرائل کورٹ میں اب وہ حاضر ہو گئی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو وارننگ دی کہ آئندہ آپ نے عدالت میں حاضر ہوتے رہنا ہے، غیر حاضر نہیں ہونا۔ آپ چونکہ بار بار اگر غیر حاضر ہوں گے تو پھر ایف آئی اے کیا کرے گی؟ وہ تو منسوخی ضمانت میں آئے گی۔ خیر الٹیمیٹلی ایف آئی اے کی طرف سے جو پٹیشن فائل کی گئی تھی منسوخی ضمانت کے حوالے سے، ایف آئی اے کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے لیکن بشرا بی بی کی ضمانت کو خارج نہیں کیا گیا، اور اس ڈائریکشن کے ساتھ کہ اب آپ نے عدالت میں بر وقت حاضر ہونا ہے اور غیر حاضر نہیں ہونا، جس طرح سے آپ نے پہلے کیا کہ آپ غیر حاضر ہوتے رہیں، آپ کے وارنٹ گرفتاری نکلتے رہیں۔ دیکھیں بار بار کوئی اس طرح کا کنڈکٹ کرے گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ پھر ضمانت خارج ہو جائے گی، لیکن تاحال ایف آئی اے کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور بشرا بی بی کی ضمانت بچ گئی ہے اور اب وہ عدالت میں حاضر ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد کی اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 کے جج شاہ رخ ارجمند نے توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی۔ توشہ خانہ 2 کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی اور نیب ترامیم کی روشنی میں یہ کیس ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا تھا۔ ستمبر 2024 میں ایف آئی اے نے تحقیقات کے بعد چالان عدالت میں جمع کرایا تھا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کیس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ جب کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر معاملہ عدالت کے پاس آتا ہے، پھر ملزم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کیا الزام ہے، اس کے بعد اس کے اوپر فرد جرم لگائی جاتی ہے اور جو اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے وہ باقاعدہ اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ فلاں 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 الزامات ہیں۔ تو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جب فرد جرم لگائی گئی تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے خلاف یہ فلاں الزامات ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ان الزامات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر تو کوئی ملزم اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو قبول کر لے تو پھر تو ٹرائل کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں، اس کیس کا فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا، مطلب اس کو سزا دے دی جائے گی۔ لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ صرف فرد جرم عائد کی گئی ہے کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی نے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے کہ ہمارا اس میں سے کسی بھی الزام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اب پراسیکیوشن کے گواہان کو عدالت طلب کرے گی، ان کی شہادت ریکارڈ ہوگی، ان کے اوپر جرح کی جائے گی اور الٹیمیٹلی عدالت اس کیس کا فیصلہ سنا دے گی۔ اچھا چلیں بات جہاں ہو رہی تھی فرد جرم کی، تو یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا میں یہاں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ کے سن کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیشین ہے، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ کرمنل نہیں ہوتا، آلموسٹ وہ کرائم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اس کے خلاف آپ الزام لگائیں کہ اس نے توڑ پھوڑ کر دی، اس نے گن پکڑ لی، اس نے ڈنڈے پکڑ لیے، اس نے آگ لگا دی، اس نے تھانے کو جلا دیا، اس نے فلاں جگہ پہ حملہ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک پولیٹیشین ایسا نہیں کرتا، اور عدالتوں کو بھی پتا ہے کہ جتنے بھی ان کے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں ان کو صرف اور صرف پولیٹیکلی ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کے ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا ہے، حالانکہ ان تمام الزامات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سینئر ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں۔ یاسمین راشد کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں حیران ہوں عدالتوں پہ کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو ریلیف دیں، ان کی بیل منظور کریں، ان کی ایکویٹل کریں، ٹرائل جب عدالت کے پاس شروع ہوتا ہے یا چلان عدالت کے پاس آتا ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ قانون کے مطابق وہ دیکھے کہ آیا کس کے اوپر فرد جرم لگانی بنتی ہے نہیں بنتی، اس کا ٹرائل کرنا بنتا ہے نہیں بنتا۔ تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو ریلیف دینا چاہیے اور یا تو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم صادر فرمانا چاہیے اور یا انڈر سیکشن 265 کے کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ان کی بریت ہونی چاہیے، فرد جرم نہیں بنتا۔ لیکن بہرحال یہ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے روز عمران خان کی گرفتاری کے بعد تھانہ شادمان کو جلانے اور توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد پر فرد جرم عائد کی۔ دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا، جس پر عدالت نے ملزمان کے خلاف سرکاری گواہان کو طلب کر لیا۔ عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اب جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ گواہان کو طلب کیا جائے گا، ان کی ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی، ان کے اوپر جرح کی جائے گی اور الٹیمیٹلی عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ اچھا بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں جی مدارس رجسٹریشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔
لیکن مولانا صاحب نے پہلے کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر دستخط ہو گئے تو مدارس بل پر دستخط کیوں نہیں ہوئے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جب منظور کروانی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، گورنمنٹ کے لوگ چکر پہ چکر لگا رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر. پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ آئینی ترمیم منظور نہ ہو، گورنمنٹ چاہتی تھی کہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے، اور منظور وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی تھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ دیتے. یعنی اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے تو حکومت کو شکست، حکومت کا ساتھ دیتے تو پی ٹی آئی کو شکست. بہرحال مولانا صاحب کو گورنمنٹ نے ڈیل کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ جیسا کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ہماری بات مان لیں. چلیں قصہ مختصر کے کمپرومائز ہو گیا. 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے ووٹ کاسٹ کر دیا، وہ ترمیم منظور ہوگی. لیکن وہاں پر مدارس کی رجسٹریشن کا بھی معاملہ تھا. یہ بات طے ہوئی تھی کہ یہ بل بھی پارلیمنٹ سے منظور کیا جائے گا، صدر اس کے اوپر دستخط کرے گا اور یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا. لیکن اب حکومت نے تھوڑی سی چالاکی کی ہے مولانا صاحب کے ساتھ. لیکن چلیں اس کا حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ حکومت اس طرح کے مسائل افورڈ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے یا اسلام آباد جائیں گے، تو میں نے کہا تھا کہ حکومت ایسا افورڈ نہیں کر سکتی. اس معاملے نے سیٹل ہونا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ ابھی بھی جس طرح سے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں عدالتوں میں چلا گیا تو یہ سیٹل ہو جائے گا. قانون ہے اس بات کے اوپر. دیکھیں ایک دفعہ جب کوئی بھی مسودہ جو قانون بنتا ہے بعد میں پارلیمنٹ سے منظور ہوتا ہے، قومی اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے میجارٹی آف ووٹس کے ساتھ، سینٹ اس کو پاس کرتی ہے میجارٹی آف ووٹس کے ساتھ، اس کے بعد وہ صدر کے پاس جاتا ہے. اب صدر نے اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں ود ان 10 days یا اس کو واپس بھیجنا ہے اعتراض لگا کے. اگر اعتراض کو ریموو کر لیا جائے تو پھر صدر یا تو 10 دن کے اندر اس قانون کے اوپر جو کہ پاس ہو کے آیا ہے پارلیمنٹ سے اس کے اوپر دستخط کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو 10 دن گزرنے کے بعد وہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا. مطلب کہ صدر کے دستخط کے بغیر ہی وہ قانون بن جائے گا اور اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا. اب یہی معاملہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے پارلیمنٹ سے قانون پاس ہو گیا، صدر کے پاس گیا، اعتراض لگا، واپس آیا، اعتراض دور ہوا، دوبارہ صدر کے پاس آیا، صدر نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے. اب مولانا صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ جناب 10 دن کے اندر آپ نے اس کے اوپر دستخط کرنے تھے، آپ نے نہیں کیے، 10 دن کا ٹائم گزر گیا. کانسٹیٹیوشن اب یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اعتراض لگانے کے بعد جب دوبارہ وہ مسودہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ پابند ہے اس کے اوپر دستخط کرنے کے. نہیں کریں گے تو وہ قانون بن جائے گا اور آپ نے اس کا نوٹیفکیشن جاری کرنا ہی کرنا ہے. تو چلیں ایسا ہی ہوا، نہیں دستخط کیے گئے. لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹیفکیشن ہو جانا چاہیے. اگر نوٹیفکیشن نہیں ہوگا تو مولانا صاحب عدالت میں جائیں گے تو عدالت سے ان کو ریلیف مل جائے گا. لیکن چلیں مولانا صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر دستخط ہو گئے تو مدارس بل پر دستخط کیوں نہیں ہوئے. سمجھتے ہیں کہ بل کا فوری نوٹیفکیشن ہونا چاہیے. ہم اس ملک کے قانون کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. بے شمار رفائی تنظیمیں، این جی اوز، تعلیمی ادارے اسی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں. معاہدے میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں. ہمیں بتائیں وفاق المدارس تعلیمات کے کسی ایک مدرسے کا اکاؤنٹ کھلا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کے اوپر 2 بار اعتراض بھیج سکتے ہیں؟ ایک اعتراض پر قائم مقام چیئرمین سینٹ نے دستخط کر کے بل واپس ایوان صدر بھیجا. بل پر 10 دن تک دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے. سابق صدر عارف علوی نے جب دستخط نہیں کیے تو کیا اس پر نوٹیفکیشن نہیں کیا گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ اس متعلق عدالت بھی جانا پڑا تو جائیں گے. بل بنانے والے ہی اسے متنازع بنا کر لوگوں کو بل کے خلاف اکسا رہے ہیں. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی موجودگی میں شہباز شریف سے بات چیت ہوئی. وزارت قانون نے اس پر ڈرافٹ تیار کیا اور ہم نے قبول کیا. اس کے بعد اس ڈرافٹ پر آصف زرداری کے پاس اعتراض کی کیا گنجائش تھی؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا یہ موقف درست ہے. نوٹیفکیشن ہونا چاہیے. نوٹیفکیشن نہیں ہوگا تو آئی تھنک سو کہ وہ عدالت میں جائیں گے تو ان کو ریلیف مل جائے گا. اچھا اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے. ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط تھا. نواز شریف صاحب نے ریفرنس بھیجا اسپیکر قومی اسمبلی یاس صادق کو کہ عادل بازائی کو ڈی سیٹ کیا جائے، مطلب اس کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے. تو ایاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ بھیجی اور الٹیمیٹلی عادل بازائی کو ان کی ایم این اے کی سیٹ سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا.
الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ غلط تھا. میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں اس بات کا ذکر کیا تھا. دیکھیں کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہیڈ حکم دیتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے, تو کوئی ایم این اے اگر فلاں جگہ پہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتا اور پارٹی ہیڈ کی مرضی کے اور حکم کے خلاف جا کے فلور کراسنگ کرتا ہے, مخالفت میں ووٹ کاسٹ کرتا ہے, تو تب پارٹی ہیڈ اس ایم این اے کے خلاف ریکویسٹ بھیجے گا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو. اسپیکر اس ریکویسٹ کو, اس ریفرنس کو فارورڈ کرے گا الیکشن کمیشن کے پاس, اور الیکشن کمیشن اس ایم این اے کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا, مطلب کہ اس کو کی ایم این اے شپ ختم ہو جائے گی. اب عادل بازئی کا معاملہ وہ نہیں تھا. دیکھیں نواز شریف صاحب نے عادل بازئی کو, مطلب اپنی پارٹی کے تمام ایم این ایز کو حکم دیا کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی فیور میں ووٹ کاسٹ کرنا ہے, لیکن عادل بازئی نے فیور میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا, بلکہ اس نے مخالفت میں بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا. یہ بندہ گناہگار اس وقت ہوتا جب پارٹی ہیڈ کی مرضی کے خلاف جا کے مخالفت میں ووٹ کاسٹ کرتا. 26ویں آئینی ترمیم کی فیور میں بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو مخالفت میں بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا, تو لہٰذا اس نے فلور کراسنگ نہیں کی. نواز شریف کا ریفرنس بھیجنا اور اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو بھیجنا اور ڈی نوٹیفائی کرنا یہ غلط فیصلہ تھا. الیکشن کمیشن کو قانونی طور پر اور آئینی طور پر ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. تو بہرحال میں نے اس کے اوپر پہلے بھی کہا تھا کہ اگر عادل بازئی سپریم کورٹ میں جائے گا, وہاں پہ جا کے پٹیشن فائل کرے گا, تو ڈیفینیٹلی اس کو ریلیف مل جائے گا. تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کا فیصلہ عادل بازئی کی فیور میں آ چکا, اس کی ایم این اے شپ ریسٹور ہو چکی, الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا. اب وہ ایم این اے ہے اور عدالت کا یہ فیصلہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق بالکل درست ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.